बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अप्रैल की 19 तारीख इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है। इमरान खान की हिदायत पर यह जलसा हो रहा है। जलसे के हवाले से तैयारी की गई है। ऐलान किया गया था तो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत एक हाइप क्रिएट की गई जलसे की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे एक बहुत बड़ा भरपूर जलसा करके पैगाम देना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, और ख़ास तौर पर अपने सपोर्टर्स को, जिनमें इस वक्त सुहेल आफरीदी नाकाम है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम है, बाहर मौजूद लीडरशिप नाकाम है। ये लोग इमरान खान के नाम पर असम्बलियों में जाकर बैठ गए हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। तो सुहेल आफरीदी साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाहती है कि कितना भरपूर जलसा, कितना बड़ा जलसा। सुहेल आफरीदी साहब ने जो खिताब किया था इस जलसे के लिए, खिताब भी नहीं, एक वीडियो पैगाम था। उस वीडियो पैगाम में सुहेल आफरीदी ने क्या कहा था कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, मुल्क की सबसे बड़ी जमात, और उनके कहने पर आप कितना बड़ा जलसा कर सकते हैं। तो ये जलसा आज होने जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस जलसे के हवाले से जो सिचुएशन सोशल मीडिया पर है, जहां वीडियोज़ एक के बाद एक आ रही हैं, जहां पैगामात एक के बाद एक आ रहे हैं, और हम जाएंगे, हम जलसा करेंगे, कल से ये सिलसिला जारी है, और इसकी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोजेक्शन के लिए काम कर रही है। उनका जलसा है, उन्हें करना है। आज भी ये काम हो रहा है। लेकिन जलसा कितना बड़ा, यानी ये जो दावा है कि यहाँ इस जलसा गाह में कुछ दावों के मुताबिक 1.5-2 लाख लोग आ सकते हैं, कुछ के मुताबिक हज़ारों लोग आएंगे, कुछ के मुताबिक लाखों लोग आएंगे। लाखों का मतलब है कि फिर ये बात 1.5-2 लाख से भी आगे चली जाती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। मैंने इस जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों को छोड़ दिया। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दिया, और बाज़ लोग जो जलसा गाह जाकर उसको कवर कर रहे हैं, उनके कैमरा एंगल, वो कैमरा एंगल ऐसे जलसा गाह दिखा रहा है, टॉप शॉट से जलसा गाह दिखा रहा है, क्या कर रहा है, मैंने ये छोड़ दिया। और गूगल मैप्स पर जाकर मैंने वहाँ जो आसपास दुकानें हैं, परफ्यूम की दुकान है, जनरल स्टोर है, शू स्टोर है, कपड़ों की दुकान है, वहाँ पर गाड़ियों के शोरूम्स बिल्कुल उसके नज़दीक ही हैं, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इन लोगों को फ़ोन किया और फ़ोन करके इनसे पूछा कि ये जलसा गाह कितनी बड़ी है, ग्राउंड कितना बड़ा है, रेलवे स्टेशन ग्राउंड मर्दान। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा है। मैंने कहा यहाँ लाखों लोग आ सकते हैं। इस बारे में मेरी 5 लोगों से बात हुई, सब ने कहा कि यहाँ लाखों लोग आ सकते हैं। मैंने कहा लाखों लोग के लिए तो बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए ना, यानी क्रिकेट ग्राउंड से बड़ा ग्राउंड चाहिए। उन्होंने कहा ये क्रिकेट ग्राउंड से बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये उन लोगों ने बताया। मैंने कहा यानी कि ये क्या 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर की चीज़ है? उन्होंने कहा ये अब कितना बड़ा है। एक साहब ने ज़रा झल्ला कर कहा ये ऐसे तो मुझे नहीं पता 2 फुटबॉल ग्राउंड, 3 फुटबॉल ग्राउंड, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह, यहाँ लाखों लोग आ सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जलसे के लिए तैयारियाँ, उन्होंने कहा हुकूमत बहुत तैयारियाँ कर रही है, ठीक ठाक इसके लिए कैंपेन की गई है। फिर मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर है मर्दान में, या मर्दान में ANP का जोर है? तो उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त ठीक ठाक जोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोर लगाया भी बहुत है, तो इसलिए नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है। 2 लोगों ने कहा कि नहीं, मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ANP का जोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नौजवान लड़के पसंद करते हैं, ज़रा बड़ी उम्र के मर्द, संजीदा लोग, और क्योंकि गुफ्तगू ही तमाम मर्दों से हुई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ANP को सपोर्ट करते हैं। ये मर्दान की पिक्चर हमारे सामने आ गई। इस जलसे के हवाले से वीडियोस, पैगामात, फुटेजेस आप देख ही रहे हैं। कराची से, सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ गए हैं, पंजाब से वर्कर्स वहाँ जा रहे हैं, साथ ही पूरे खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ कारकुनान और वर्कर्स आ रहे हैं। मर्दान एक ऐसी जगह है कि आसपास के शहरों से यहाँ पहुँचना ज़रा आसान है, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ठीक ठाक इस जलसे के हवाले से हमें शोर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप जलसे का स्टेज देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें तैयारी बड़े जलसे वाली पूरी तरह से मौजूद है।
اب اس جلسے سے ہوگا کیا؟ یعنی سہیل آفریدی صاحب جلسے سے پہلے بتا چکے کہ 6 مئی کو قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی، وکلا کا کراچی میں جرگہ ہوگا۔ پھر سہیل آفریدی صاحب اس جلسے سے پہلے یہ بتا چکے کہ 22 تاریخ کو بشرا بی بی کا جو کیس ہے، انصاف کرنا، انصاف نہیں دو گے تو اس کے بعد جو ہے پھر دیکھنا ہم کیا کریں گے۔ تو یہی تمام چیزیں اس جلسے میں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر سہیل آفریدی آئیں گے اور آ کر یہ بتائیں گے کہ میرے لیڈر کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ بار بار بتانے کی چیز ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے۔ اس پر سہیل آفریدی کا بڑا تگڑا جملہ، جنید اکبر کا بڑا تگڑا جملہ، مینا خان آفریدی، شفیع جان کے جملے، یہ ٹھیک ہے لوگوں کا جوش گرمائیں گے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو لوگوں کو پہلے سے پتا ہے۔ میرے لیڈر کی اہلیہ کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں کو پتا ہے، میرے لیڈر کی پارٹی کے ساتھ، ہمارے دیگر لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے پتا ہے۔ بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط نہیں کر سکتے، لوگوں نے بار بار سن لیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام جو سہیل آفریدی یہاں سے دیں گے وہ پیغام ہمیں پتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ جملے وہ ٹھیک ٹھاک کراؤڈ کو گرمانے والے ہو سکتے ہیں، مگر یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں جو لوگوں کو پتا ہیں۔ کوئی نئی چیز ہوگی تو ایک خبر بنے گی، بڑی خبر بنے گی۔ 2، سہیل آفریدی ایک لاہ عمل اگر دیں گے تو خبر بنے گی۔ یعنی سہیل آفریدی یہ بتائیں کہ اب اس حوالے سے ہمارا یہ الٹیمیٹم ہے، یہ ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ کریں گے۔ کیا کوئی لاہ عمل آئے گا؟ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی لاہ عمل نہیں آئے گا۔ یعنی سہیل آفریدی صاحب ایک بڑی زوردار تقریر ضرور کریں گے، لیکن لاہ عمل کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، سوشل میڈیا چلانے والے، کیونکہ جماعت کو چلا رہا ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کو چلانے والوں میں شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سپورٹرز، وہ جس طرف زور لگاتے ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا چلانے والی قیادت کو بھی۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پوچھ رہا ہے سہیل آفریدی لاہ عمل کیا دیں گے، یعنی کتنا کلیئر لاہ عمل ہوگا۔ بعض لوگوں نے سوال کیا، جیسے میں جانتا ہوں ایک نوجوان احمد حسن بوبک بہت زیادہ ایکٹیو، اس نے کہا سہیل آفریدی کو سخت لاہ عمل دینا ہوگا۔ اس سے زیادہ بہتر ورڈ ہے سہیل آفریدی کو کلیئر لاہ عمل دینا ہوگا، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اگر یہ ہوگا تو ٹھیک، وگرنہ ہم یہ کریں گے، یہ کرنے کے لیے یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے، یہ ہماری ڈیٹس ہیں، اور یہ پھر ہمارا پلان ہے۔ وہ دھرنا ہے، لانگ مارچ ہے، رستے بند کرنا ہے، جو بھی پلان ہے سہیل آفریدی صاحب کو وہ پلان دینا ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا مطمئن ہوگا۔ اگر وہ پلان نہیں ہوگا تو سہیل آفریدی کے کچھ جملے 1 سے 1.5 دن کے لیے وائرل ہو سکتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ جملے جو ہے وہ واپس آ کر لگتے ہیں آپ کو، جب کچھ چیزیں نہیں ہوتی، جب کچھ چیزوں کے حوالے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو وہ جملے واپس آ کر لگتے ہیں۔ ہاں، کوئی لاہ عمل اگر آپ دے دیتے ہیں تو پارٹی کا ورکر لاہ عمل مانگ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب لاہ عمل نہیں دے سکتے، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ایوانوں میں قیادت سنبھالے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ عمران خان کی بہنیں عمران خان کا پیغام دے سکتی ہیں لا کر باہر، اور عمران خان صاحب تک ایکسس بند کر دیا گیا ہے، تو عمران خان کا پیغام بھی باہر لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ نام آتا ہے صاف طور پر بیرسٹر سیف صاحب کا کہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے، عمران خان صاحب تک پیغام رسانی کی جاتی ہے، مخصوص طاقتوں کی اڈیالہ جیل میں عمران خان تک، پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پیغام کی جو سپلائی ہے وہ اوپر وہاں کی جاتی ہے مخصوص طاقتوں تک، اور درمیان میں ان صاحب کا نام آتا ہے کہ یہ میسنجر کا کام کرتے ہیں، یہ درمیان میں موجود ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ موجود ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو عمران خان کا پیغام بھی موجود نہیں ہے، تو سہیل آفریدی آج ان کے لیے بڑا ٹف کوسچن ہے کہ وہ کریں گے کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ایک روڈ میپ مانگ رہے ہیں، وہ روڈ میپ دینے کی پوزیشن میں سہیل آفریدی پرابلم یہ ہے کہ نہیں ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ اس روڈ میپ کے نتیجے میں جو حکومت کر رہی ہے، اور یہ بات درست ہے، اس سے نوجوانوں کی زندگیاں جا سکتی ہیں، سپورٹرز کی زندگیاں جا سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کروں گا، میں اپنے حساب سے چلوں گا۔ سیزنڈ آدمی ہے، اپنے حساب سے چلتے ہوئے کچھ نکال سکتے ہیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نکالیں، جلدی کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے دیکھنا
رمضان کے بعد کیا کریں گے، دیکھنا عید کے بعد کیا کریں گے، دیکھنا کراچی جا رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے، اب دیکھنا لاہور، اسلام آباد، پنجاب یہاں جا رہے ہیں، یہاں جا کر موبلائزیشن کر رہے ہیں، اس موبلائزیشن کے بعد دیکھنا کیا کریں گے۔ یہ بہت کر لیا اور اس کی وجہ سے اب برگر پوچھتا ہاں یہ کیا کرو گے، اپوزیشن مذاق اڑاتی ہے بتاؤ کیا کرو گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے آپس میں، تو وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے، مذاق بن رہا ہے، بنتا چلا جا رہا ہے۔ جلسہ بہت بڑا ہوگا تو اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھو ہم نے کر دکھایا، اور اس کا حکومت کے اندر تک اور حکومت کے دوستوں کے اندر تک پیغام جائے گا کہ یہ ٹھیک ٹھاک بڑا جلسہ کر گئے ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑی کامیابی حاصل کر گئے ہیں، اور یہ اس کامیابی کو آگے کہیں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی کر کے دکھانا ہے، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ دوسرا، مخصوص طاقتوں کی، اپنے بات کی مخصوص طاقتیں کیا کر رہی ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے رکھے رابطے کی وجہ سے محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کرنے میں کامیاب ہوئے، بات کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ تو یہاں تک بھی آئے کہ وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ چیزیں کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ تمام لوگ جو محمود مولوی صاحب کے ساتھ ہیں یہ کچھ بات کرنے کے قابل ہیں، تو ظاہر ہے کہ مخصوص طاقتوں تک کچھ چیزوں کے حوالے سے یہ لوگ پیغام پہنچا چکے ہیں کہ اس دائرے کے اندر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، اور مخصوص طاقتیں بھی چاہتی ہیں کہ کچھ ہو جائے، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اس میں اس طرح سے اگر ہو جائے گا تو بات بن سکتی ہے۔ اسی لیے کوٹ لکھپت والوں سے ملاقات کروائی گئی، باقیوں سے ملاقات کروائی گئی، ان کو موقع دیا گیا کہ یہ لوگ جو مکالمے کا سلسلہ ہے وہ شروع کریں۔ اب محمود مولوی صاحب نے ایک فوٹیج جاری کی ہے، یہ فوٹیج اسلام آباد میں ان کے گھر کی ہے۔ کراچی میں محمود مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، اور محمود مولوی صاحب نے الیکشن بھی یہیں سے لڑا تھا، لیکن محمود مولوی صاحب کا چونکہ بڑے کاروباری آدمی ہیں، اسلام آباد کا یہ گھر بیٹھک بنا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری موجود ہیں، عمران اسماعیل موجود ہیں، فواد چودھری موجود ہیں، کیانی صاحب اس میں موجود ہیں، یہ جنرل کیانی نہیں ہے، یہ عامر کیانی صاحب ہیں، پھر اس کے بعد اس میں سیف اللہ ابڑو صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے، اس میں آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جا چکے، اس میں آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پاکستان تحریک انصاف میں ہو، کر کیا رہے ہو۔ یہ جو وسیم شہزاد صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے تم کر کیا رہے ہو، تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور خود محمود مولوی صاحب اور اس میں موجود 3 لوگ جو محمود مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ تم تو وہاں سے ہدایات لے کر چل رہے ہو، تم مخلص نہیں ہو، تم کیسے کچھ کر سکتے ہو۔ یہ اس وقت اس اجلاس کی سچویشن ہے۔ کیا ان کی کسی بھی ایفرٹ پر پاکستان تحریک انصاف کو یقین کرنا چاہیے یا ان کی کسی بھی ایفرٹ کے ساتھ جانا چاہیے؟ تو میں سیدھی بات کروں گا کہ ابھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی ہر بات کو سنجیدگی سے سننا چاہیے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اگر لگے کہ یہاں سے رستہ نکل سکتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ان کی بات مان لینے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اپنے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اب تک حل نہیں نکال پائی ہے۔ اس کی وجوہات پاکستان تحریک انصاف کی مکمل نااہلی وغیرہ نہیں ہے، اس کی وجوہات میں شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اس کا ہونا، اور پاکستان تحریک انصاف کو لگنے والا رگڑا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بال آ چکی ہے، بلہ گھمائیں، ماریں، کتنا بڑا چھکا مار سکتے ہیں یہ بھی دکھائیں، اور پھر چھکا مارنے کے بعد رن بنانے کی رفتار کیا ہوگی، اسٹرائک ریٹ کیا ہوگا، اور وہ فنش کیسے کریں گے اس اننگز کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی دکھانا ہے۔ تو بڑا ٹاسک ہے، اس اپ ہل ٹاسک کو پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پر خیبر پختونخوا حکومت کو مکمل کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ پاورز انہی کے پاس ہے، اور پاورفل شخصیات سے اگر کوئی رابطہ ہے، بات چیت ہے اور ہو سکتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے علاوہ ان کی بڑی فارملی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان پر ذمہ داری بہت زیادہ عائد ہوتی ہے۔ ایران کے حوالے سے بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک اپنا زور بازو دکھانا بیان کے ذریعے
وہ جاری ہے. اور ان حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اہم اجلاس کے موقع پر جو سچویشن روم بنا ہوا ہے وہاں گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بات ہوئی. امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے. ساتھ میں امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایرانیوں سے بات ہوئی. اس کو ایسے بھی پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران میں موجود تھے تب ان سے اور ایرانیوں سے بات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کی, اور اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. ساتھ ہی پاکستان میں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک اہم شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اہم شخصیت جس کو ذہین بھی کہا گیا کہ وہ وائٹ ہاؤس آ رہی ہے, ایک پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, میڈیا کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں, تو وہ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو اچانک ہمیں نظر آئے کہ وہ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. گو کہ صاف طور پر یہ کلیئر بات ہے کہ اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سوالوں کے جواب دے سکتا ہے, میڈیا کے سامنے کچھ رکھ سکتا ہے. یہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو فورٹے ہے, جو ان کا پروفائل ہے, جو ان کی اس وقت سرکاری ملازمت کے حوالے سے حیثیت ہے, اس میں یہ ان کا بنتا نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیں. نہ ہی عہدے پر موجود شخصیت جوابات دیتی ہے. کوئی ایک خاص موقع ہو تو اپنے ملک میں یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے اس وقت بین الاقوامی فرنٹ پہ کہ جس شخصیت کی ٹرمپ نے بات کی تھی کہ وہ وائٹ ہاؤس آ کر ملاقات کر سکتی ہے, وہ شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.